अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा रहे, ता क़यामत रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करें। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि आप हमेशा प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। खित्ते में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अच्छी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की आज सऊदी वली अहद से अहम तरीन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत का अदा किया है। एक बार इस फिर मुश्किल वक़्त में मुमलकत और इसके अवाम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया है। मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर मुमलकत की क़यादत को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा है, इसी तरह जिस तरह उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और ममूल पर आने पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया, जिसकी पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने सऊदी वली अहद के तमाम फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सफ़ारती रसाई के बारे में आगाह किया, जिसमें कशीदगी को कम करने, इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान हर सतह पर करीबी रवाबत रखने पर इत्फाक किया। वज़ीर-ए-आज़म की ये टेलीफोन कॉल बहुत अहम महसूस हो रही है, यानी पाकिस्तान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि वो खित्ते में कहाँ खड़ा है। खित्ते में कहाँ खड़ा है, सबसे खूबसूरत बात जो है ना, इस पूरे जो ये अभी पिछला मश्क चल रही है ना, ये जंग वाली, जिसमें अमेरिका का और इसराइल का ईरान पर हमला, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए खड़ा है। इसके आगे है ना पीछे है। किसी जगह पे पाकिस्तान ने ज़रा सा भी, हल्का सा भी, जिसे कहते हैं ना, लूज बाल नहीं करवाई खित्ते के अमन के लिए। चाहे वो अमेरिका के साथ राब्ते में है, चाहे वो रियाद के साथ राब्ते में है, चाहे वो तेहरान के साथ राब्ते में है, चाहे वो इस्तांबुल के साथ राब्ते में है, और इसी तरह चाहे वो कायरो के साथ राब्ते में है। उन्होंने एक, अब देखें ना, कायरो का भी नाम आ रहा है साथ में, और उसके साथ तुर्की का भी नाम आ रहा है कि ये भी पाकिस्तान के साथ इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं। लेकिन कायरो, देखिए ना आप, जब भी बात आती थी तो जी मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं जी, इस्तांबुल में हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर दोबारा कभी नाम आया है तो फिर कहाँ हो रहे हैं जी, जो मुज़ाकरात हैं वो मिस्र में हो रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। इस दफ़ा मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस पीस वाले अमन को, इस पीस वाली बात को लीड कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और सऊदी अरब के साथ जो मामलात हैं, देखिए सऊदी अरब के साथ एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सऊदी अरब में जो हमले हुए हैं, उन हमलों के पीछे जिनका हाथ है वो ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। ईरान की तरफ से जो एक आध जगह पे कुछ ऐसा मामला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर मोसाद पकड़ा है, उन्होंने बाकायदा तौर पे सऊदी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है उनको, वो जो वहाँ पे ऐसा सामान नस्ब कर रहे थे जिसके धमाके हो रहे थे और ईरान पर जो इल्ज़ाम लगाने की बात की जा रही थी। बट एनी हाउ, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इधर एक और अहम पेशरफ्ती है जिसने पाकिस्तान का मंजरनामा बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने कहा कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खित्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों को जारी रखने का खैर मुक़द्दम करता है। तनाज़ा के जामिया, तस्विया और बामैनी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, अपने लिए आज़ाद समझता है कि पाकिस्तान ये मेज़बानी के लिए तैयार भी है, अपने लिए आज़ाद भी समझता है। और ये मेज़बानी ऐसे नहीं मिली, इसके पीछे पाकिस्तान की सफारती जो कोशिशें हैं वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी जानब सबसे अहम बात, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। पॉलिसी, ये जो ट्रंप का सोशल ट्रूथ ऐप है ना, वो पॉलिसी है। वहाँ पर जो सदर ट्रंप का कोई भी चीज़ ट्वीट होती है, कोई भी चीज़ वहाँ पर शेयर की जाती है, उसको पॉलिसी समझा जाता है अमेरिका की। तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट को शेयर करना कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सदर अब्बास अरागची और अमरीकी मुज़ाकरात
کو بھی ٹیگ کیا تھا، اور گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فون گفتگو جو ہے وہ خطے میں قیام کے لیے اہم اور تعمیری کردار جاری رکھنے کا جو ہے اس پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ روز مختلف میڈیا پلیٹ فارم پر رپورٹ ہوا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس وٹکوف اور جیرڈ جو کہ داماد ہیں صدر ٹرمپ کے، ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد ایران میں ہونے والے مذاکرات کی نمائندگی کریں گے۔ بلکہ رات کو تو یہ خبر چلتی رہی کہ وہ نکل بھی آئے ہیں، جہاز پر بیٹھ بھی گئے ہیں جی، آپ وہ دیکھ ہی رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آنے والے چند دنوں میں آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ جو اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ ادھر پاکستان کو ثالثی کے لیے خطے کے اہم پلیئرز سعودی عرب اور چین کی حمایت درکار ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو اگر دیکھیں یہ بھارت میں کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ آپ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو لے کے لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنے کا حامی ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین بین الاقوامی قانون کی ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ خطے میں باقی کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل سجا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا رات کی تصویریں چل رہی ہیں، یہ تصویریں چل رہے ہیں جس پہ مذاکرات کی ٹیبل پر پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور خطے کے اہم رہنما وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خطے کے لوگ، خطے کے ملک، خطے کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جی، آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تکلیف کس کو ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان مذاکرات کی، اس امن کی، اس لڑائی کے ختم ہونے کی تکلیف کس کو ہے؟ جی تکلیف ہے ان شرپسندوں کو جو پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پر آ کر فیلڈ مارشل کے خلاف ایک کمپین لانچ کیے ہوئے ہیں۔ تکلیف ان کو ہے جو ایک سیاسی پارٹی ہے جو اب ریلیونٹ نہیں رہی، جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا اب وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی کہ مطلب کہ یہ جو جنگ پوری لگائی گئی ہے وہ صرف اس لیے لگائی کہ عمران خان کی آنکھ کی توجہ ہٹا دی جائے۔ تکلیف ان کو ہوگی جو یہ نہیں چاہتے کہ علاقے میں امن ہو، جو یہ نہیں چاہتے پاکستان کا بول بالا ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ دنیا جو پاکستان کا یہ جو پازیٹیو کردار ہے اس کو۔ اب دیکھیں یہی جو ٹویٹ ہے جو شہباز شریف کے کلپ، جو شہباز شریف کا وہ جو ٹویٹ کیا ہوا سکرین شاٹ ہے، یہ جو ٹرمپ نے شیئر کیا ہے، سوچیں کسی جگہ پہ یہی عمران خان صاحب کا ہوتا، بانی پاکستان کا شیئر کیا ہوتا تو اب تک یوتھیوں نے دنیا بھر میں آسمان کو نیچے اور زمین کو اوپر کر دینا تھا۔ قیامت لے آنی تھی کہ صدر ٹرمپ، میں پھر بتاتا ہوں، ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں اکثر آج کل کیونکہ دوستوں میں بیٹھنے کو ہوتا ہے، وہاں پر ایک دوست سے بیٹھتے ہوئے ایمسٹرڈیم میں ایک بحث ہوگی، بحث نہیں ہوگی، میں تو بحث سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یار معافی دے دو، تہاڈے نال بحث نہیں کرنی، بس اگلے پکے نے، اگلے نے اپنے وٹے رکھے نے، تہانوں بحث کر کے کی ملنا ہے سوائے مطلب کہ بحث مباحثے کی کچھ بچت نہیں ہے۔ تو میں وہاں پہ اپنی جان چھڑاتا ہوں کہ یار میں نے بحث کرنی نہیں آپ لوگوں سے۔ تو ایک دوست کہتے ہیں کہ جناب وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو نہیں صدر ٹرمپ نے ووٹ کس لیے لیے تھے؟ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں، جو لاکھ پاکستانی ہیں یا 10 لاکھ پاکستانی ہیں، ان سب کے ووٹ جو ٹرمپ کو ملے ہیں کس لیے ملے تھے؟ میں نے کہا بھائی بتا دیں کس لیے ملے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے ووٹ ٹرمپ کو پڑے ہیں، جو سارے ووٹ ٹرمپ کو پڑے ہیں پاکستانیوں کے۔ کس لیے؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا میں باہر آ کر عمران خان کو چھڑواؤں گا۔ میں نے کہا یار کو خدا کا خوف کریں یار، نہ کریں یار۔ انہوں نے کہا جناب میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ مجھے ٹرمپ کے منہ سے کسی جگہ پہ سوائے وہ جو ایک میٹنگ وہاں پہ ہوئی تھی ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے پرائم منسٹر، اس کے علاوہ ٹرمپ کے منہ سے عمران خان کا نام سنا دیں، اس کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی کچھ چیز دکھا رہے، کسی جلسے میں، جلوس میں، میٹنگ میں عمران خان کا نام ٹرمپ کے منہ سے سنا دیں، نام ہی سنا دیں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس نے کہا تھا میں عمران خان کو چھڑواؤں گا۔ میں نے کہا یہ موبائل آپ کے سامنے پڑا ہے، آدھا گھنٹہ بھی اب یہاں پہ اور بیٹھے ہیں آپ، آدھے گھنٹے میں یہاں پہ بیٹھ جائیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا، یہ مجھے ذرا کر کے تو دکھائیں۔ نہیں ملا کیونکہ ٹرمپ نے کسی جگہ پہ کہا نہیں تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ آپ کے وزیر اعظم کا جو سکرین شاٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تکلیف کن کو ہو رہی ہے؟ جو امن نہیں چاہتے، جو سکون نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں ملک میں انتشار پھیلایا جائے، جو سید حافظ عاصم منیر کی ذات پر مطلب جس طرح قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، ان کو تکلیف ہوگی کہ پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو یہ جو اعزاز ملنے جا رہا ہے، یہ جو نگرانی کرنے جا رہے ہیں، جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آپ کے پاس مذاکرات کے لیے آ رہا ہے اور آپ ایران کے بڑے جو نمائندے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کو درمیان میں بٹھا کر میزبانی کر رہے ہیں،
تکلیف ان کو ہوگی، لیکن ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، پاکستان اپنا کام کرتا رہے گا اور تکلیف ہونے والوں کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ان کی آنکھ میں بہتری آئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کی اپنے بچوں سے جو بات کروائی گئی ہے اس بات میں ظاہر ہے اب 30 منٹ بات ہوئی ہے، بیٹی جو اس سے اپنے باپ سے صرف یہی کہتی ہے کہ بابا مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے۔ اب عمران خان ادھر ادھر کی مار رہا تھا، حالانکہ عمران خان کو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر سے بیٹی بھی بات کرے گی، اس کے میں ذہن یہی تھا کہ قاسم اور سلیمان، لیکن وہاں پہ بیٹی نے بھی بات کی۔ تو خیر انہوں نے کہا ایک تو انہوں نے جو وہ دوسرا میڈیا نے سوشل میڈیا نے جھوٹ بلایا، انہوں نے کہا جی میری قوم کو مبارکباد، وہ قاسم خان صاحب گل کر کے بھول گئے، ان کو کوئی 48 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ میرے پیو نے، وہ بھی عید مبارک والی بات کے ساتھ انہوں نے ججوں کو بھی رگڑا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ انجانے میں غیر جسے نے کہتا نا جانے انجانے میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بہن نے یہ بات کہہ دی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ اب ٹھیک ہے، میری آنکھ اب بہتر ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بات انہوں نے بتانی نہیں تھی، کیونکہ اسی پہ تو وہ سارا بیانیہ بنا رہے ہیں، اسی پہ تو شور شرابہ کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے تو امریکہ اور ایران کی جنگ لگوائی پاکستان نے کہ یہ جنگ لگوائیں، سارے کیمرے ادھر چلے جائیں اور عمران خان کی آنکھ سے جو توجہ ہٹ جائے، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی تو پیچھے رہ کیا گیا۔ میں ایک بات بتاؤں، عمران خان کے دشمن عمران خان جتنے کم ظرف نہیں ہیں۔ عمران خان اتنا کم ظرف تھا کہ جب اس کی قید میں رانا ثناء اللہ صاحب قید ہو کے آئے تھے تو ان کی آنکھ کی ڈراپ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ شہباز شریف صاحب کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی تھی۔ حمزہ شہباز صاحب کی طرف شادی کے بعد کوئی 15 سال 16 18 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو دیکھنے نہیں دیا تھا۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب کی وہ جو ان کی جو گولی لگی تھی اس کا وہ ابھی تک ہے، وہاں پر ابھی تک مسئلہ ہے، کیونکہ جس دن ان کا آپریشن تھا، جس دن انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس دن عمران خان صاحب نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو یہ ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایک لمحہ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے کوئی غافل نہیں ہو رہے اور ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یوتھیو تانوں ایتھے بھی ڈب مرن دا مقام دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بڑے اقدامات کرتے ہوئے صرف 2 سال میں کاشتکاروں کو 30,000 ٹریکٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 20,000 سے زائد گرین ٹریکٹر پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مزید 10,000 ٹریکٹر کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کسان پنجاب جو ہے وہ پورے کے پورے آپ پاکستان کی آپ کی زراعت لے کے چل رہا ہے، تو 30,000 ایکڑ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ حکومت پاکستان اپنے پاس سے بہت آسان قسطوں سے دے رہی ہے، اور اس میں حکومت جو پنجاب جو ہے اس میں ایک ریلیف بھی دے رہی ہے، ایک حصہ جو ہے 10 لاکھ سے شاید کچھ زیادہ اماؤنٹ ہے، وہ جو حکومت پنجاب خود سبسڈی دے رہی ہے کہ کسانوں کو یہ ملے، تاکہ اچھا یہ چھوٹے کسانوں کے لیے ہیں جس کی بات 10 12 13 ایکڑ زمین ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑا جو فصل پہ جو 2-3 وقت آتے ہیں اس وقت ٹریکٹر جو ہوتے ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی فصل کا ٹائم آگے پیچھے ہو رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ خود اپنی فصل بو رہے ہیں، ساتھ میں وہ ٹریکٹر دوسروں کی فصلوں پہ چلا کر پیسے کما رہے ہیں اور وہ حکومت پنجاب کو دے رہے ہیں، اور آپ کی قسطیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس دفعہ اللہ کے حکم سے بارشیں ہوئی ہیں پنجاب میں، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہیں، کچھ گندم جو ہے ان کو کچھ نقصان بھی ہوئے ہیں، لیکن میری دعا ہے خدائے برتر سے کہ اللہ پاک رحم کرے کسانوں پر، اللہ پاک کرم کرے، کیونکہ حکومت پنجاب جو آلریڈی اس کا جو فکس ریٹ ہے وہ کر چکی ہے، جس سے کسان خوش ہے۔ اگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مہربانی کرے، موسم ٹھیک ہو، دھوپ کڑاکے دار لگے، کیونکہ سندھ سے گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور پنجاب میں رحیم یار خان داخل بھی ہو چکی ہے، تو اگلے 5 10 15 20 دن تک یہ ہمارے پاس پنجاب شیخ پورہ گجرانوالہ ملتان سے ہوتی ہوئی جب آئے گی اور وہ فصل اچھی ہوگی، ہم فصل اٹھائیں گے، کسان دعائیں دیں گے مریم نواز صاحبہ کو۔ تو مریم نواز صاحبہ کسی ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ نگاہ رکھی ہوئی ہیں کسانوں کے لیے۔ اور پھر ہاں، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، سموگ کے لیے جو آگاہی کی مہم ہے، کیونکہ جیسے ہی اب گندم کی کٹائی ہوگی تو پھر وہی آگ لگانے والا جو سلسلہ ہے، اس میں بھی آگاہی کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، دونوں طرف سے جرمانے والے سائڈ پہ بھی بتایا جا رہا ہے، آگاہی بھی دی جا رہی ہے کہ خدارا آپ اس کٹائی کے لیے، کٹائی کے بعد جو مشینیں وہ استعمال کریں، اس کو آگ مت لگائیں، کیونکہ بڑی مشکل سے اس دفعہ جب ہم لاہور تھے ہم نے اس آسمان دیکھا، تارے دیکھے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی بہترین اور محنتی وزیر مریم نواز کے ویژن کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ بڑا کام کیا تھا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دے، بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔